अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा फरमाएँ तो रोको टीवी, जादू टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और भावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और उसके अलावा वो हज़ारात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए से भी आप हमारे प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद आसानी से हमारे प्रोग्राम्स देखना चाहे तो एक तो हमारा साइट है और इसके अलावा जो है हमारा एक एप्लीकेशन भी है कि जिसको आप अपने एप्पल या एंड्रॉयड किसी एक सिस्टम में इसको अपलोड करें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया के किसी भी जगह से आप करबला मुक़द्दसा की नूरानी फ़िज़ाओं को देख सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है। और जहाँ तक इस बहस की अहमियत है तो इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि हज़रत रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही से लेकर हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक जितने भी मासूम आए उन मासूमीन ने हर एक मासूम ने अपने दौर में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुअर्रफ़ी फरमाई और बाकायदा अहादीस जो है वो वारिद हुए और तादाद जो है वो हद से ज़्यादा तादाद है रिवायात की जिसमें हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुअर्रफ़ी की गई। और यहाँ तक वारिद हुआ कि जब भी किसी मासूम के ऊपर सख्त वक्त आता था, यानी जब सख्त वक्त किसी मासूम के ऊपर आता था तो वो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को बाकायदा पुकारा करते थे, बाकायदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नाम लेकर पुकारा करते थे कि आप कहाँ हैं। तो ये यहाँ तक आप इस बहस के अहमियत को आप यहीं से ही हिस कर सकते हैं कि किस कदर ये बहस जो है वो मुहिम है और किस कदर जो है इसकी अहमियत है। यानी इसको इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये हर एक जितनी भी हमारे एतक़ादात हैं मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के, चाहे वो वाक़या करबला पे आहो बुका है या दूसरे विलायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है या दूसरे या ख़ुद फ़रामीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही है और दूसरे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे एतक़ादात में शामिल हैं, उस सब का जो माया है, जो उसके साथ जो सब बहसें जो है और सब के सब एतक़ादात जो टच है जिस अक़ीदे के साथ, वो अक़ीदा महदवियत है। यानी आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी भी हमारे मजहबी मुतून हमारे पास मौजूद है, जितनी भी मजहबी हमारी बहसें हैं, एतक़ादात है, जो चीज़ भी है वो सब के सब मरबूत है महदवियत के साथ। महदवियत से हट के हमारे पास कुछ नहीं है। यानी ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उन सब चीज़ों के साथ एक अजीम और एक बहुत बड़ा रब्त है। उन सब जितनी भी हमारे एतक़ादात हैं उनका रब्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से है। तो बस ये बहस जो है वो इस उन्वान से भी हमारे लिए नहायत ही अहमियत की हामिल है कि हम जो है वो इस बहस को करें और समझने की कोशिश करें कि असल फ़रहंग महदवियत जो है वो क्या चीज़ है। यानी बिल आखिर हम जो आज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, ये इसके मकासद क्या है, यहाँ से लेकर आप जो है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम बहस को आप इंशाअल्लाह दर कर सकेंगे। और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जाबिर अली अंसारी साहब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहस को आगे बढ़ाते हैं और क़िबला के इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. شکر ہے سلامت رہے، معبود کا، دعائیں ہیں. سلامت رہے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. ہم بھی آپ تمام لوگوں کا تشکر و شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دینی خدمات میں ثواب کا موقع ملا ہے. انشاءاللہ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے گا ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور علمی خدمات امام اعظم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں آپ کا اور مومنین کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. اور سب سے پہلا سوال ظاہر ہے کہ خود ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نہایت ہی مہم موضوع ہے، موضوع مہدویت. تو پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے کن الفاظ کے ساتھ حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفی فرمائی ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. دیکھیے، جو مہدویت کا عقیدہ ہے جی، علماء نے اس کو اصل کہا ہے، اصالت مہدویت. صحیح. کہ اگر دنیا کے سارے قوانین کو دیکھا جائے، چاہے وہ دینی اسلامی قوانین ہو یا پھر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے، جی، اس میں جو محور ہے اور اصل ہے وہ مہدویت ہے. صحیح. اصالت المہدویت کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس اصل کی بنیاد جو رکھی ہے اللہ نے، جی، اور تبیین میں سب سے پہلا بیان دائرہ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا. جی، جی، بے آئیے شک. ہم سب سے پہلے خود رسول اکرم کے بیان کو امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جی، خیر، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم فرامین رسول پاک کے تمام فرامین کو بیان کریں اور اس کی تفصیلات کو بیان کریں، لیکن جو باتیں ظاہری طور پر کچھ نکات جو ہو سکتے ہیں روایات میں آیا ہے، صحیح. پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بسم اللہ. سب سے پہلی بات دعا ہے جس میں لفظ مستودع فیہا آیا ہے. صحیح. یہ لفظ مستودع فیہا چند ائمہ سے بھی منقول ہے، صحیح. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، صحیح. اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے بھی منقول ہے. صحیح. سر المستودع جی، وہ راز جو ودیعت میں رکھا گیا ہے. اللہ تو اکبر. بیان ہے، علامہ مجلسی نے بھی بہار الانوار میں اس کو بیان فرمایا ہے. جی، مرحوم گل پائیگانی صاحب نے بھی اس کو ایک جگہ پر بیان کیا تھا. صافی گل پائیگانی صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ سر المستودع فیہا، اس سر کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اس سر کو اگر ہم جان لیں تو ہماری زندگی کے سارے اسرار پیدا ہو جائیں گے. بے شک. دیکھیے، عجیب بات ہے، دامن اسلام میں ایک سر و ایک راز ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو اسلام کے راز نہیں رہ جائیں گے. اللہ اکبر. ظریف نقطہ ہے یہ. رسول اکرم فرماتے ہیں جب دعا کرو تو سر المستودع فیہا کا بھی واسطہ دو. یہ سر المستودع فیہا کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا وہ سر، وہ راز جو ودیعت میں رکھا گیا ہے، بطور امانت رکھا گیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے. جی، کہ جب آپ اگر وسیلہ بتا رہے ہیں، جہاں وسیلہ بتا رہے ہیں
को क्या है, दुनियावी सारे निजाम को देखते हुए हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि असल महदवियत है। सही। महदवियत के हम कायल हो जाएंगे तो हम अगर असालतुल महदवियत को देखें, जैसा कि आपके बुजुर्गवार आपके बयान में ये आया कि इमाम ज़माना ही महवर है और हर चीज की असल है, तो इस असालतुल महदवियत के अकीदे को हम निकाल सकते हैं खुद रसूल अकरम के बयान से। अब वो चाहे हमारी किताबें हों या फिर दीगर कौम की किताबें हों, दोनों किताबों में ये दुआ आई है और सिर्रुल मुस्तौदअ फीहा का जिक्र हुआ है। सही। खैर, रसूल अकरम ने ये बयान फरमाया और दीगर अहादीस भी है, लेकिन वक्त का लिहाज करते हुए मैं फिलहाल इसी रसूल अकरम की इसी हदीस पर इत्तिफा करता हूँ। जी क़िबला, बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई। यकीनन अहमियत जो है इस मौजू का वो यही है और बहुत ही खूबसूरती से आपने हदीस का सहारा लेते हुए वजाहत फरमाई। अगला सवाल मैं आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहूँगा कि ये तो ख़ुद रसूलुल्लाह का फरमान है और फिर आपने फरमाया कि ये दूसरे मासूमीन से भी है, तो दूसरे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरामीन है और क्या कहना है, इस पर भी अगर कुछ वजाहत हो जाए। जी देखिए, हम अगर गौर करें और देखें तो हमने अब तक सबसे ज्यादा जिस इमाम का, जिस मासूम का जिक्र किया है, शायद फजीलत में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है और मसाइब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात है। बेशक। तो अब अगर सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मर्तबे को तो तमाम इमाम ने भी बयान किया और हर जगह पर मिला और तकरीबन हमारे मुआशरे में बच्चा बच्चा उनके फजाइल, उनके मनाक़िब, उनके मसाइब से वाक़िफ़ियत रखता है। सही। हम शुरुआत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करते हैं। देखिए, हम हो या आप हो या शिया मुआशरा हो, बल्कि शिया मुआशरे से हटकर जो दीगर कौम वाली हैं वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खास लगाव रखते हैं। सही। और उनका भी कहना है कि खुदा करे कि हमें इमाम हुसैन अपनी खिदमत में इंतखाब कर लें, इख्तियार कर लें। इमाम हुसैन की हम शरफ भी समझते हैं, फख्र भी समझते हैं और हमारे लिए एक खुशनसीबी का बाइस हो रहा है। सही। लेकिन आइए जरा देखते हैं ये इमाम हुसैन किसकी खिदमत को शरफ समझ रहे हैं। सही। सुभान अल्लाह। अब मैं एक हदीस बयान करता हूँ जो दो इमाम से नकल है, एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी नकल है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी। फिक्रा हदीस का ये है, लौ अदरक्तुहु लखदिमतु अय्यामा हयाती। अल्लाह अकबर। अजीब हदीस है, अजीब हदीस है। लौ अदरक्तुहु लखदिमतु अय्यामा हयाती, कि मैं हुसैन अगर इमाम असर को दर्क कर लेता, उनके जमाने को दर्क कर लेता, तो लखदिमतुहु अय्यामा हयाती, अपनी पूरी उम्र उनकी खिदमत में लगा देता। अल्लाह अल्लाह। आइडियल में इमाम हुसैन को आइडियल मानते हैं। जी बेशक। बल्कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बनिस्बत किसी भी तरह के अल्फाज कह दे जो उनके शान के मुताबिक ना हो, हम उसे दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं और उससे बातचीत बंद कर देते हैं। ये सारा मामला वो इमाम हुसैन हम शियों को एक आइडियल बता रहे हैं कि मैं हुसैन किसकी खिदमत पे अपनी जिंदगी गुजार देता अगर मैं उसे दर्द कर लेता। अल्लाह वो कोई और नहीं और आपके इमाम हैं, इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। बेशक। तो अगर हमारे इमाम सैयदुश्शुहदा, जिनका कसीदा, जिनके मसाइब, जिनके फजाइल सुबह शाम लोरी में माएँ अपने बच्चों को सुना रही हैं, जवानी में हमारे घर में कोई मर जा रहा है उनका जिक्र हो रहा है, खुशी के अय्याम में उनका जिक्र, वो इमाम फरमा रहा है
جی کہ اگر میں امام عصر کو درک کر لیتا تو اپنی زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ اللہ اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنے امام عصر علیہ السلام کے لیے کتنی خدمت کی ہے بے اور شک اپنی زندگی کو کتنے خدمت میں گزارا ہے، یہ جی لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے بھی چاہیے کہ اس بارے میں سوچوں، اور جو اس بات کو سن رہا ہے جی یا سنے گا اسے بھی چاہیے کہ اس بات کو سوچیں۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً جتنی بھی خدمت کی جائے یقیناً کم ہے، اور اس نقطے کی طرف تمام مومنین اور ہم سب کا یقیناً خاص ایک ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ میں اگلا سوال اس عنوان سے پیش کرنا چاہوں گا کہ ظاہر فرامین کی آپ نے کچھ فرامین پڑھے، اور ہر معصوم نے جیسے کہ خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفی فرمائی، تعارف کرتے رہے، لیکن جب رسول اللہ تعارف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نسل فاطمہ میں سے ہوں گے۔ تو یہ اس جملے کی تفسیر بھی آپ بیان فرمائیں، اور اس کی کیا وجوہات ہے کہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفی کی جا رہی ہے، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، ایک نقطہ جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جی اگر اسلام میں تین چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل تھیں، جی تین واقعات ایسے ہوئے جو نہایت ہی اہمیت والے تھے، جی علماء جو بعض بیان کرتے ہیں ایک مبعث صحیح، بعثت ایسی تھی جو نہایت ہی اہمیت کی حامل، بے شک دوسرا غدیر جہاں اکمال دین ہوا ہے، بے شک اور تیسرا مرحلہ علماء بیان کرتے ہیں ظہور امام عصر علیہ السلام۔ سبحان اللہ، یہ تین چیزیں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بے شک رسول اکرم نے چند طریقے سے امام زمانہ کی معرفی کی ہے۔ صحیح، کبھی کہا صلب علی سے ہے، کبھی سبحان کہا اللہ، اولاد فاطمہ میں سے، کبھی کہا سبحان اللہ، امام حسین کی اولاد میں سے ہے، بے شک کبھی کہا امام حسین کی نبی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح مختلف الفاظ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد اتنے نمبر پر چھٹے امام نے بیان فرمایا میری اتنا بھی اولاد ہے، اس نمبر سبحان کی اللہ، اولاد ہے۔ سبحان اللہ، ان سب بات ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے بے شک کہ کیوں امام اتنا زور دے رہے ہیں، معصوم اتنا زور دے رہے ہیں جی کہ ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے بیان کریں۔ بالکل، دیکھیے، مختلف طریقے سے بیان کرنے کا دو سبب ہوتا ہے، دو وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ متکلم ساہی یا غافل ہے، صحیح، اسے بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے، جی یہ ایک وجہ۔ معصومین میں یہ وجہ منتفی ہے، اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کوئی سوچ لے تو وہ گنہگار ہوگا۔ صحیح، دوسری وجہ جو ہوتی ہے، بار بار ایک الفاظ، دو لفظ، تین لفظ، چار لفظ، الفاظوں کو بدل بدل کر تاکہ اس موضوع کی اہمیت پتہ چلے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ آئے گا ایسا زمانہ جی کہ اس موضوع کی اہمیت دیکھ کر لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں ہوں مہدی، صحیح، میں ہوں اس زمانے کی حجت۔ بے شک اس کے دعوے کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم نے بار بار اس بات کی تائید کی اور بار بار تکرار کی، اور کہیں پر فرمایا اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ صحیح، یعنی اب جو بھی دعوے دار ہیں جی وہ یہ دعویٰ کرتے کہ میں مہدی زمان ہوں اور صحیح، اولاد فاطمہ میں سے نہ ہوں، بالکل، یہ منتفی ہو جائے گا۔ بس مہدویت منحصر ہو جائے گی نسل فاطمہ میں سلام اللہ علیہا۔ بے شک جب نسل فاطمہ میں محدود ہو گئی تو جی پھر حق اور باطل کا پتہ کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا، صحیح، کیونکہ اولاد فاطمہ کے ہر زمانے میں ایک امام ہوں گے جی اور وہ بتائیں گے کہ کون ہے مہدی زمان۔ سبحان یہ اللہ، پہلا نقطہ۔ جی دوسرا نقطہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتے تھے جی کہ امامت کا جو سلسلہ ہے جی وہ صرف قریش سے نہیں ہے بالکل، صحیح، بلکہ قریش میں بھی جو شاخ ہے وہ ہے فاطمی۔ صحیح، امامت کا سلسلہ اس نسل سے ہے۔ ان دو باتوں کی طرف
جو ہمارا ذہن قاصر جہاں تک پہنچا ہے، باقی اور بھی وجوہات ہیں علماء نے بیان کی ہیں، جی لیکن یہ دو وجہ اساسی وجہ ہیں۔ جی جی قبلہ، بالکل یقیناً یہی ہے کہ یہ ایک راز ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت بھی فرمائی۔ آخری سوال میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا اور پھر آپ کے زحمات تمام۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک سلسلہ امامت ہے، اور سلسلہ امامت میں دوسروں کو اگر دیکھ لے تو وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہے، بلکہ ان کے ان کے ہاں بھی امامت کا ایک ہلکا سا سلسلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو فرق ہے جو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، تو ہمارے امامت کے سلسلے میں جو 12ویں کڑی ہے وہ ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے امامت کے اوپر اگر ایک دلیل پیش کی جائے اور انشاءاللہ مومنین مستفید ہو سکے، بسم اللہ کیجیے۔ جی دیکھیے، سلسلہ امامت کا جو آپ نے ذکر کیا، بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ سلسلہ امامت صرف اور صرف جو کتابی حوالے سے منطبق ہو رہا ہے وہ مذہب شیعہ میں ہے۔ جی رسول اکرم نے صحیح بخاری کی بھی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، صحیح ترمذی میں ہے، مشکات شریف میں ہے، اور بھی دیگر کتب میں ہے۔ نیل الاوطار میں شوکانی نے بیان کیا ہے اس بات کو کہ رسول اکرم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 نقیب ہیں، یا 12 امیر ہیں، یا 12 خلیفہ ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ جی تو اب اگر آپ جائزہ لیں، غور کریں، دیکھیں تو اس 12 کو صحیح کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے سے اپنی کوششوں کو انجام دیا ہے کہ 12 ثابت ہو جائیں۔ جی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 12 اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ فرض کر لیجئے بنی امیہ میں جتنے خلفاء آئے تھے وہ ان کو ملا لیا جائے۔ صحیح۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بنی عباس کے افراد، کچھ لوگوں نے کہا ان دونوں میں سے مکس کر کے دیکھا جائے کون ہے کیا ہے۔ جی تو 12 صحیح کرنے کے لیے بنی امیہ کے 24 خلیفہ یا بنی عباس کے تقریباً 60 خلیفہ آ گئے، اس میں سے 12 کو انتخاب کرنا تفسیر بالرائے جیسی قرآن کی، یہاں بھی اپنی رائے سے لوگوں نے یہ سارا کام کیا۔ جی لیکن ایک مذہب و مسلک ایسا ہے جہاں یہ زحمت کی ضرورت نہیں تھی، صحیح، خود بخود یہ کام ہوا، یہ سلسلہ سبحان ہوا، اللہ، اور اتنا بہتر طریقے سے ہوا کہ خود ابن تیمیہ حرانی جیسا فرد جی جو متعصب ہے، لیکن جب وہ بھی آ کر کہتا ہے تو اس حدیث کو کہتا ہے کہ یہ حدیث صرف اور صرف شیعہ مسلک کے حساب سے صحیح ہو رہی ہے، اللہ اکبر، باقی اعتبار ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر آخر میں کہتا ہے کہ لیکن آپ کو یہ ذہن میں آپ کے سوال نہ آئے کہ شیعہ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، یہ حدیث ان کے مطابق صحیح ہو رہی ہے۔ پھر مبہمات اور متشابہات میں اس حدیث کو لے جا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم حدیث ثقلین کی روشنی میں بھی دیکھیں تو امام زمانہ کے امامت کی بہترین دلیل ہو جائے گی۔ بالکل، آج رسول نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن موجود ہے، اہل بیت موجود نہیں ہے، رسول کی بات نعوذ باللہ من ذالک غلط ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کہے نہ اہل بیت کے افراد موجود ہیں تو اب وہ کون ہے جس کو رسول چھوڑ کر گئے ہیں؟ کیا وہ عام فرد ہیں، سادات بزرگوار جو موجود ہیں، آیا وہ ہیں؟ نہ، عام فرد امکان خطا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، بھول سکتا ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، اس سے عام فرد نہیں ہو سکتا۔ اب جب عام فرد نہیں ہے تو کوئی خاص فرد ضرور ہے اہل بیت کا جو اس حدیث ثقلین میں شامل ہو رہا ہے۔ اب وہ فرد جو بھی ہو وہی امام ہے، وہی امام مہدی ہے۔ آپ کو نام کچھ اور رکھنا ہے، نام ان کا کچھ اور رکھیے، لیکن وہی فرد کے خاص امام زمانہ ہے۔ جی جی بالکل، یہ مختصر سے جو ہے حدیث ثقلین کے حوالے سے ایک دلیل جو دی جا سکتی ہے وہ یہی ہے۔ جی بے شک قبلہ، یقیناً ایسی ہے۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی نصیحت ہے، مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، تو انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ بہرحال ہم کیا، ہماری بساط کیا کہ ہم امام کے حوالے سے نصیحت کریں، لیکن ہم اپنے استاد کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں۔
ہمارے استاد مرحوم باقر علم الہدا صاحب وہ یہ کہا کرتے تھے، جی طالب علم کو خطاب کرتے تھے وہ، لیکن طالب علم ہی امام کا چاہنے والا نہیں ہے، غیر طالب علم بھی امام کے چاہنے والے ہیں۔ ہم سب سے بے یہ شک، خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں بالکل کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں، جی اپنے بڑے سے بڑے عمل میں، جی ہر مقام، ہر موضع، ہر جگہ پر، ہر وقت امام کی یاد ضرور ہو اور پھر اس کام کو انجام دیا جائے، یہ سوچتے ہوئے جی کہ اگر ہمارے امام ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہوں ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں یا نہیں۔ بے شک اگر دے سکتے ہیں بسم اللہ اس کام کو انجام دیجئے، جی اگر نہیں، امام اگر حاضر ہو، سامنے ہو اور ہم اس کام کو انجام دینے میں قباحت محسوس کریں گے تو اس کام کو ترک کر دیا جائے۔ بالکل یہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے۔ جی لہٰذا مومنین سے میری یہ نصیحت ہے استاد کے توسط سے جی کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل میں امام زمانہ کو ضرور لائیے اور ان کی یاد کو ضرور رکھیے گا، تاکہ ہمارے لیے آخرت کا وسیلہ بن جائے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں اور یقیناً آپ کی طرف سے کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلامت رہے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا جابر علی انصاری صاحب لکھنؤ سے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے اور ایک اچھا پیغام بھی دیا، اور ساتھ میں جو بہرحال جو جوابات اور جو سوالات ان کی خدمت میں پیش کیے کہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے شائستہ طریقے سے جواب بھی دیے، اور پیغام انہوں نے جو دیا کہ ہمارا ہر کام جو ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، کیا یہ کام جو ہے وہ اگر ہم امام کے سامنے انجام دے تو یہ شائستہ رہے گا یا شائستہ نہیں رہے گا، اچھا رہے گا یا اچھا نہیں رہے گا۔ تو ہمیں ہر کام جو ہے ایسا ہی کام کرنا چاہیے، بلکہ اس سے جو جملہ اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے اوپر حاضر اور ناظر جاننا، حاضر اور ناظر جاننا، جس طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خدا، رسول اور مومنین تم لوگوں کے اوپر ناظر ہے، تو یہاں پر ہمارے شیعہ تفسیر کے مطابق یقیناً مومنین سے مراد ہمارے 12 امام ہے، اور بالخصوص چونکہ اس دور کے جو امام ہے، امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور یقیناً اس میں ہمیں ان چیزوں کی طرف خصوصی توجہ دینا چاہیے کہ وہ ہمارے ہر عمل کے اوپر، ہمارے ہر کام کے اوپر، ہمارے ہر گفتار کے اوپر، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو چیز ہمارے ذہن میں ہے، کیونکہ بعض روایات میں معصومین نے ان چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ آپ کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس سے بھی ہم واقف ہیں، تو ہمارے اعمال، ہمارے جو ہمارا کردار ہے، ہمارا رفتار ہے، جو چیز بھی ہے، اس کو ہمیں اپنے وقت کے امام کو حاضر اور ناظر جاننا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، اس کا ہمارے وقت کا امام جو ہے اس چیز پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، اور ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اور یقیناً اگر کوئی شخص جو ہے اس چیز میں اس کی دقت رہے تو یقیناً وہ کوئی ایسا کام انجام نہیں دے گا کہ جو ظاہر ہے کہ ایک امام کے شان کے مطابق نہ ہو، چونکہ ظاہر ہے کہ جب امام دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کہاں جا سکتے ہیں، اور ہمارے کام اور ہمارے ہر چیز پر جو ہماری رفتار ہے، ہماری ہر حرکت پر ہماری یہ خاص ایک توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے جو کام کر رہے ہیں ہمارے وقت کے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس میں قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ آپ کے تمام اعمال سے اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین جو ہے وہ
واقف ہے۔ تو قرآن کا تو انکار یقیناً اگر کوئی دوسرے فرقے والا ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا، تو بس وہ یہ اتنا کہہ سکے گا شاید کہ یہ مومنین جو ہے ان کی تفسیر کے مطابق کون ہے وہ خدا جانے۔ بہرحال وہ تو مزید بھی جو ہے ان چیزوں میں کافی ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور وہ حتیٰ رسول اللہ کو بھی، ان کے بعض علماء رسول اللہ کو بھی اپنے اعمال کے اوپر حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو گیا بس وہ گیا، اس کا دور جو ہے وہ ختم ہے۔ لیکن یہ قرآن کی جو ہے نص کا انکار ہے، تو جن کا بھی یہ عقیدہ ہے یقیناً وہ قرآن کے نص کا منکر ہے، اور جو قرآن کے نص کا منکر ہے تو بہرحال اس کا جو ہے وہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اور بالکل وہ کافر ہے، اور یہی جو ہے سلسلہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود اپنے اعمال کی اور اپنے کیریکٹر کی اور اپنے جو ہمارے روزمرہ کے کام ہے اس میں نہایت ہی دقت کی ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کل اپنے وقت کے امام کے شرمسار ہو جائے۔ آج بھی شرمسار ہو رہے ہیں یقیناً، جب ہمارے اعمال جو ہے، ہمارے اعمال نامے جب امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تو آج بھی ہمیں وہ شرمساری ہے، لیکن اس وقت جب خود امام ظاہراً آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کے اعمال اس قدر خراب ہوں گے تو آپ جو ہے، اور پھر خدا نخواستہ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے جو ہم یہ انجام دے رہے ہیں، ہمارے اعمال ہے، ہماری کوششیں ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ کل جب امام تشریف لے آئے تو ہم امام کے بیعت کے لائق ہو جائے، امام کی بیعت کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیعت کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو حکم امام ہوگا وہ وہی کام ہی آپ انجام دیں گے، اور جو ایک آپ کی اہلیت ہونی چاہیے کہ آپ اس قسم کی حالت میں پہنچ جائے۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی طرف جو ہے وہ خاص ایک رجوع ہونا چاہیے، خود اپنے اعمال، اور اپنے اعمال انسان خود کس طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ توسل امام آپ کو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل رکھیں، توسل امام کے ساتھ رکھیں، چونکہ انسان جب ایک کام اور جس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، وہی چیز جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو بظاہر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا دکھاتے ہیں، لیکن چونکہ باطن ان کا خراب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت وہ کر بیٹھتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم جو سوچ رہے تھے یا غلط سوچ رہے تھے۔ یعنی انسان جو ہے وہ ایک حد تک اپنے وجود کے اوپر اختیار رکھتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے اپنے وجود کے اوپر اس کو کنٹرول ہو۔ یقیناً پھر جو انسان کی اصلیت ہوتی ہے وہ سامنے آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی موقع پر، اور یہ اصلیت مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ کبھی کبھار انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو چیزیں جو ہے اس کی منہ سے اس کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ بس اوقات جیسے معصوم نے فرمایا کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو سفر میں بھی ایک انسان کی اصلیت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے جس سفر میں ہوتا ہے نا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور انسان سفر میں ہے، تو وہاں انسان کی جو اصل چیز ہے نا، جس کو ہم اردو زبان میں اوقات کہتے ہیں، تو انسان جو ہے نا اس کی اصل اوقات یعنی اس کی جو اصلیت ہے وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے معصوم نے اور بھی بہت سارے جگہوں پر وہ فرمایا کہ کسی سے قرض لے کر بھی، قرض جب انسان لے لیتا ہے تو اس وقت انسان جو ہے اچھی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تو یہ سب چیزیں معصومین نے بتائے ہیں، اور انسان جو ہے اگر خود اپنے باطن کو صاف نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی اصلیت بھی لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے سامنے تو ویسے بھی شرمندہ ہے، خدا کے ساتھ تو مکر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تو مکر کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اپنے وقت کے امام سے آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اگر انسانوں کے ساتھ بھی یہ شخص مثلا مکر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہت اچھا ظاہر کر رہا ہے تو وہ بھی زیادہ دیر تک یہ نہیں چل سکے گا، زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اس میں بھی لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہمارے یہ پولیٹیشین ہوتے ہیں اور جو سیاست والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ابتدا میں بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑے یہ کرتے ہیں، شاید ان کے دل میں بھی ہو کہ کوئی نہ کوئی خدا کا معجزہ ہو جائے گا اور ہم جو ہے نا وہ حالات کو ٹھیک کر سکیں گے۔ واللہ عالم ان کے دلوں میں کیا ہے، یا وہ واقعاً جھوٹ بول رہے ہیں یا شاید امید پر ہے کہ انشاءاللہ اس وقت تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہاں ٹھیک ہوتے ہیں یہ حالات کے لیے مقدمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اپنے اخلاق کو بھی، ایک توبہ انسان نے کر لیا، وہ ایک توبے سے مکمل طور پہ وجود صاف نہیں ہو جاتا،
کہ آپ نے توبہ کر لیا, سچے دل سے توبہ کر لیا, پھر تمرین کرنی پڑتی ہے. توبہ کر لیا, جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے آپ کو تمرین کرنی پڑے گی, گناہ سے بچنا پڑے گا, گناہ سے بچنا پڑے گا. اور یہی تو ایک مومن اور جو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو وہ صوفی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ جو اپنے آپ کی جو تربیت کرتے ہیں, تو وہ ان کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مثلاً کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ چلا جاتا ہے شہر سے باہر چلا جاتا ہے, چونکہ کوئی بھی نہ ہو, تاکہ گناہ کی کوئی وہ نہ رہے. اور یہ شخص جو ہے, جو اصل جو مومن ہے, جو خدائی مومن ہے, وہ یہی ہے کہ اس شہر میں ہی, وہ شہر میں رہ کے, لوگوں کے درمیان رہ کے اپنی اصلاح کرتا ہے. اور یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ تمام خلائق پر فضیلت دی, چونکہ انسان کو نفس دیا, شکم دیا. انسان کے پاس نفس ہے, شکم ہے, شہوت ہے, غضب ہے, دوسرے ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے ان سب چیزوں کے اوپر تسلط حاصل کر لیتا ہے. جب ان کے اوپر تسلط حاصل کرتا ہے تو اس وقت ایک ہوتا ہے انسان, ایک انسان کامل, جس کو اب بہت سارے اصطلاحات میں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے مثلاً اس کو عارف ہے, یہ شخص عرفان کر رہا ہے, عارف ہے, یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ مومن کامل ہے, یا یہ ایمان کے کامل درجے پر پہنچا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں کس چیز کی برکت ہے؟ یہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے علاقوں میں بھی اولیاء کی مزاریں ہیں, اولیاء کے مزار ہے, وہاں پر نیک لوگ ہیں, اور ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے کہتے ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے. کس وجہ سے نیک تھے یہ لوگ؟ وجہ کیا تھی کہ یہ نیک بن گئے؟ اس کی نیک وجہ یہی تھی کہ جو اللہ نے انسان کو جو چیزیں دی ہے اس کے باوجود بھی ایک انسان اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے. کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ بعض جو حضرات ہیں, علماء ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک وحشی گھوڑے پر سوار ہے, وحشی گھوڑے پر, جس کے اوپر کوئی زین وغیرہ نہ ہو, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کنٹرول بھی نہ کیا جا سکے, اور گھوڑا جو ہے وحشی گھوڑا ہے, اس کے اوپر سوار ہو گئے تو یقیناً گرا دے گا. تو انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرشتوں کے اوپر, جن کے اوپر, خلائق, تمام خلائق پر جو فضیلت بخشی ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا, یہ سب مخلوقات میں سے اشرف ہے, سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہے, سب سے شریف ترین مخلوق ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو فرشتوں کو غضب دیا گیا, فرشتوں کو غضب نہیں دیا گیا, غصہ فرشتوں کو نہیں آتا, فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ظاہری کھانے کی جیسے ہم کھاتے ہیں. فرشتوں کو شہوت نہیں دی گئی, فرشتوں کو کسی چیز کی لالچ ان کو نہیں ہوتی, چونکہ ظاہر نفس ہی نہیں ہے. لیکن انسان کو نفس دیا گیا, انسان کو بھوک بھی لگتی ہے, شہوت بھی ہوتی ہے, انسان کو غصہ بھی آ سکتا ہے, انسان کو غم بھی ہو سکتا ہے. یہ سب چیزوں کے باوجود انسان ان سب چیز کے اوپر جب کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت ایک انسان ہو جاتا ہے انسان کامل انسان ہے. یہ جو آپ اولیاء اور یہ جو اولیاء اللہ کی زیارات آپ دیکھتے ہیں, دربار بنے ہوئے ہیں, کہتے تھے یہ بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے, اور آج کے دور میں بھی یقیناً نیک لوگ ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ انہوں نے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا تھا, نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا تھا. تو ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے بیعت کے لیے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا, نفس کی پر کنٹرول کرنا, نفس کو اپنے تسلط میں لے لینا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان نفس کو تسلط میں لے, تو نفس تو ظاہر ہے کہ انسان کو نفس تسلط میں لے لے. نفس جو ہے وہ آپ نفس کے غلام ہو جاؤ, آپ اپنے خواہشات کے غلام ہو جاؤ. یہ ہے, اور اس میں بڑے امتحانات انسان کے ہوتے ہیں, بڑے مشکلات ہوتے ہیں. انسان زندگی میں کئی طریقے سے وہ پھنسا ہوتا ہے. کیا ان کی بس اوقات انسان اپنے بچوں سے مجبور ہو جاتا ہے اور گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ بھئی گھر میں حالات جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, یا دوسرے بچوں کو جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ مثلا ان کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس پیسے ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو انسان اس چیز میں اپنے بچوں سے مجبور ہو کے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان جو ہے کبھی کبھار اپنی
اپنے گھر والوں کے اہلیہ کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے گناہ پر، کبھی کبھار انسان جو ہے اپنی وجود کی شہوت کی وجہ سے نعوذ باللہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب بہت بڑے امتحانات ہیں، اور بہت بڑے وہ ہے، یہ ہے کہ ہمیں توفیق لینی چاہیے خدا سے کہ ہم جو ہے وہ اپنے امتحانوں میں کامیاب ہو جائے، اور اولاً تو خدا ہمیں ایسے امتحان میں گرفتار نہ کرے کہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اس سے نکلنے کی۔ کمزور لوگ ہیں، کمزور انسان ہے، تو ظاہر ہے کہ جتنا انسان بڑا ہوگا اور اسی طریقے سے ان کے اللہ کی طرف سے امتحانات بھی بڑے امتحانات ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب چیزیں ہمیں جو ہے وہ ابتدا سے یعنی چھوٹی چیز سے شروع کرنا پڑے گا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے وجود کا محاسبہ کرنا، مراقبہ کرنا کہ ہم کون سی ایسی گناہیں ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، روزانہ ایسی کون سی گناہیں ہیں جو انجام دیتے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑیں گے تو ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کی طرف ہم جا سکتے ہیں، بہت بڑے مقصد کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے اور پہلا گام جو ہمارا ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کریں۔ ہم اپنے روزمرہ کی گناہوں کا انسان محاسبہ کر لے کہ ہم رات کو انسان جب جاتا ہے اپنے گھر میں جاتا ہے، سونے سے پہلے انسان ایک دفعہ دیکھ لیں کہ میں روزمرہ ایسی کون سی گناہیں ہیں جو مجھ سے ہوتی ہے، گناہ کا محاسبہ کر لے، اور گناہ کے محاسبے کے بعد یقیناً وہ ان گناہوں کو آہستہ آہستہ بلکہ کوشش کرے کہ ان کو نہ کریں اور ان کو ترک کر دیں، گناہوں کو ترک کر لیا۔ اور دوسری طرف جو واجبات خدا نے ہر روز کے واجبات جو لکھے ہیں ہمارے اوپر، ان واجبات کو ہم جو ہے وہ انجام دے سکیں۔ اور اس میں سے سب سے عظیم واجب جو ہے وہ سب سے پہلے اور ضروری جو واجب ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ تو نماز کو ہم جو ہے وہ خصوصی اہمیت دے دیں، اور نماز کو ہم سر وقت بالکل اپنے وقت پہ اول وقت جو پہلا نماز کا وقت ہو جائے تو ہم جو ہے وہ مصلی پر نماز پڑھے۔ ضرورت نہیں ہے کہ انسان ساتھ میں جو ہے نماز کافی طولانی کر دیں، بس یہی جو مختصراً جو چیزیں جو واجب ہوتی ہے اسی کو ہی انسان انجام دے، اور اس سے یہ برکت ہو جائے گی کہ آپ جو ہے وہ مومن ہو جائیں گے، آپ مومن ہو جائیں گے۔ اور مومن کا یہی ہے کہ جب آپ گناہوں کو ترک کریں گے، جب آپ ایک ایمان کی طرف جائیں گے اور اپنے واجبات کو ادا کریں گے، تو پھر آپ یقین جانیے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب جو ہے آپ کو بہت بڑا ملے گا، بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ اجر و ثواب جو ہے وہ یقیناً آپ کے آخرت کے لیے ایک توشہ آخرت بن جائے گی، اور آپ اس طریقے سے اپنے وقت کے امام کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اور جب امام تشریف لائیں گے تو یقیناً یہی حضرات اور پاک لوگ جو کہ تقویٰ کرتے ہیں، اللہ کے حدود اللہ کے حدود کا یہ لوگ جو ہے وہ رعایت کرتے ہیں، اللہ کے حدود کی رعایت کرنے والے لوگ ہیں، تو خدا انہی لوگوں کو ہی قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ متقین ہیں، اور یہی متقین لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت جو ہے انہی متقین لوگوں کے لیے ہے کہ دنیا کے ہر چیز مہیا ہے، انسان گناہ کر سکتا ہے لیکن خوشنودی خدا کے لیے گناہ سے دوری کر رہا ہے۔ تو یہی لوگ ہی ہے کہ جو متقین شمار ہوتے ہیں، اور متقین کا درجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہشت ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے اپنے وقت کے امام کے بیعت کے لائق ہو سکتے ہیں، اور ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک خوبصورت زندگی ہماری ہو سکتی ہے۔ اور ہر کام سے پہلے ایک کام جو نہایت ہی ضروری ہے وہ ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرنا، چونکہ ہمارے مشکلات کا آخری حل حجت خدا کا ظہور ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔